अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, खाकसार आमिर हसनी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम फिर से अपनी कायनात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आगे चलेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो कायनात का एक चमकता सितारा जिसको बीटल ज्यूस कहते हैं उसके बारे में है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुपर जाइंट सितारा है और इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, अब दोबारा करेंगे। ये जो सितारा है ये ओराइन जो कॉन्स्टलेशन है उसका एक सितारा है। ये हम फिगर नंबर 1 में दिखाएंगे और आज इसके बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि ये सितारा कहते हैं कि ये मध्यम पड़ रहा है, आया ये मध्यम पड़ रहा है और ये सितारा जो है ये अपनी सितारे की जिंदगी से खत्म हो चुका है, यानी कि ये वफात पा चुका है और ये सितारा अब एक सुपर जाइंट, रेड जाइंट की शक्ल में ये फूला हुआ है और इसने किसी वक्त भी फूट जाना है। इससे इस पे सुपरनोवा होगा और ये फटेगा और इसके फटने से बहुत ज़्यादा रोशनी जो है वो हमारी तरफ आएगी और ये 6.5 साल की दूरी पे है, यानी कि आज अगर उसकी सतह पे ये धमाका होता है तो 6.5 साल के बाद हमें इसकी खबर होगी कि ये रोशनी जो है नजर आएगी और जब ये रोशनी नजर आएगी तो ये हमारे ज़मीन के ऊपर 14 दिन के करीब तक ये जैसे कि 14वीं का चांद होता है ऐसी रोशनी बदस्तूर नजर आएगी। ये जो है सितारा जो है ये ओराइन में है। ओराइन की निशानी ये 3 मिडिल में जो स्टार हैं, सितारे हैं, ये निशानी है इसकी और इसके नीचे जो स्टार है वो रिजल स्टार है जो कि अरेबिक नाम से डिराइव्ड है और ये ऊपर जो स्टार जिस पे तीर लगा हुआ है जो ऑरेंज कलर का, ये भी ये अरेबिक ओरिजिन से डिराइव नाम है इसका। बीटल ज्यूस इसका नाम है। बीटल ज्यूस जो है ये फिगर नंबर 2 में हम दिखाएंगे कि मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ टेलीस्कोप से इसकी मुख्तलिफ वक्तों में फोटो ली है जिससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये मध्यम पड़ रहा है। इसकी जो रोशनी है जो कि हम रोशनी से देखते हैं, जो रोशनी है वो जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें तो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो विजिबल रेंज का है और विजिबल रेंज में जो हम टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं उससे जो रोशनी जो है उससे हमें, ये देखें आपके लेफ्ट में ये जो लाइट की तस्वीर है उसमें जो है वो उसकी लुमिनोसिटी, उसकी जो रोशनी है, ब्राइटनेस जो है वो कतरी बहुत ज़्यादा है और जो आपके राइट में है ये दिसंबर के महीने की है और इसकी जो लुमिनोसिटी जो ब्राइटनेस जो है वो कम पड़ गई है और साइंसदानों का ख्याल है कि इसकी लुमिनोसिटी जो है 70% जो है वो गायब हो चुकी है, अब ये 30% पे मत से रोशन है। तो अब हम मुख्तलिफ तहकीकात से ये बताएंगे कि आया ये मध्यम पड़ रही है कि या बदस्तूर के जारी है। जो बीटल ज्यूस जो है ये हमसे 6.5 नूरी साल पे वाक़ है और ये जो सितारा है हमारा जो सूरज है उसको कायम हुए 4,600 मिलियन साल गुजर चुके हैं और अभी 5,000 मिलियन साल और गुजरने हैं, यानी कि ये 9.5 अरब साल या 9.5 मिलियन साल गुजारेगा अपनी लाइफ। उसके मुकाबले में ये जो बीटल ज्यूस है ये सिर्फ 10 मिलियन साल इसने गुजारे हैं, क्योंकि ये जितना बड़ा सितारा होता है उतनी छोटी उसकी लाइफ होती है। तो ये हम दिखाएंगे कि सन हमारे सूरज के मुकाबला में बीटल ज्यूस का क्या साइज है, हमारा सूरज जो है उसका क्या मुकाम है बामुकाबला बीटल ज्यूस। सूरज है वो छोटा सा डॉट है और जो बीटल ज्यूस है वो बहुत बड़ा सितारा है।
اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جو بالکل نیچے جو ہے پہلا ڈاٹ جو ہے یہ بالکل نیچے اور نیچے یہ جو پہلا ڈاٹ ہے یہ جو ہے یہ سورج ہے ہمارا، اور اس سے بڑے ستارے جو ہیں اور ہیں اس میں یہ جو وائٹ ستارہ ہے یہ سیریس بھی ہے جس کے ہم نے پہلے بات کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ بیٹل جوس بھی ہے۔ بیٹل جوس جو ہے یہ سیکنڈ بڑا ستارہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو اوپر میں لیفٹ پہ پر ہے۔ جتنا بڑا ستارہ ہوگا اتنی اس کی خوراک ہوگی، یعنی کہ یہ جتنا بڑا ستارہ ہے اتنا اس کو فیول کی ضرورت پڑے گی۔ اور جو ستارہ جو بیٹل جوس ہے وہ اپنے مین سیکوینس کے سٹار کی لائف سے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس سے اب یہ ریڈ جائنٹ جو ہے وہ بن چکا ہے، اور ریڈ جائنٹ سے اس نے پھٹ کے ایک اور روپ اس نے حاصل کرنا ہے، یا تو یہ نیوٹران سٹار بن جائے گا یا پھر یہ بلیک ہول بن جائے گا، اور اس کا جو ہے یہ کسی وقت بھی ہونے والا ہے، اور یہ پھوٹنے کا وقت جو ہے جس کے کور کولیپس ہونے کا یہ جو واقعہ ہے یہ چند سو سال سے 1000 سال میں متوقع ہے، اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو کور ہے اس میں بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ یہ جو ستارہ ہے اس کی ایک مرکز میں ایک کور ہوتا ہے، اور کور جو ہے وہ جو گریوٹی ہے اس کو کمپریس کرتی ہے، جو کور میں جو ہائیڈروجن ہے وہ برن کرتی ہے، وہ برن کرنے سے وہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے، ہیٹ ایکسپینڈ کرتی ہے، گریوٹی جو ہے وہ اس کو کنٹریکٹ کرتی ہے۔ ان دونوں میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، ان دونوں کی کمپٹیشن کی وجہ سے یہ سٹار جو ہے وہ مستحکم رہتا ہے۔ جیسے جیسے فیول آتا جاتا ہے ویسے ویسے ہیٹ پروڈیوس ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے گریوٹی جو ہے اس کو کنٹریکٹ بھی کرتی جاتی ہے، جتنی کنٹریکٹ کرنے میں طاقت لگتی ہے اتنا زیادہ فیول آ جاتا ہے، اور جب یہ فیول جو ہی کم ہوگا اس وقت گریوٹی جو ہے وہ کنٹریکٹ کرے گی، اس کو والیوم کم ہوگا، پریشر زیادہ ہوگا، ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا۔ جب پریشر زیادہ ہو جائے گا تو یہ جو ہے اب موافق کنڈیشن ہو جائے گی ہیلیم کو برن کرنے کے لیے۔ ہائیڈروجن جو ہے جو کہ برن نہیں ہوئی وہ باہر ہو جائے گی، ہیلیم جو ہے وہ اندر کور میں چلی جائے گی، اور کور جو ہے وہ پھر وہ جو کور جو ہے اس میں ہیلیم جو ہے وہ برن ہونی شروع ہو جائے گی، اور جب یہ ہیلیم برن ہو جائے گی اس کے بعد یہ پھر جب ہیلیم کم ہوگی تو پھر اس کے بعد پھر جو ہے ہیٹ جو گریوٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھے گی، کنٹریکشن زیادہ ہوگی، اور اس کی وجہ سے پریشر زیادہ بڑھے گا، اس کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو زیادہ ہونے سے پہلے ہائیڈروجن سے ہیلیم سے پھر کاربن سے نیون سے آکسیجن سے سیلیکان، اور سیلیکان سے آخر میں آئرن آ جائے گا۔ جو ہی یہ آئرن آ جائے گا، جب یہ آئرن آتا ہے تو آئرن سے جو ہے ہیٹ پروڈیوس ہونے کا جو ریاکشن ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ جب ہائیڈروجن فیوز ہوتی ہے تو انرجی نکلتی ہے، جب ہیلیم فیوز ہوتی ہے کاربن بنتی ہے، انرجی نکلتی ہے، جب کاربن فیوز ہوتی ہے انرجی نکلتی ہے تو نیون پروڈیوس ہوتی ہے، جب نیون فیوز ہوتی ہے تو آکسیجن بنتی ہے، جب آکسیجن فیوز ہوتی ہے تو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، سیلیکان نکلتا ہے، جب سیلیکان فیوز ہوتا ہے تو پھر اس کے ریاکشن میں یہ جو ہے آئرن یہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ جب آئرن فیوز ہونے کی کوشش کرے گا، یہ بجائے انرجی دینے کے یہ انرجی
चुराता है। पहले जो रिएक्शन हो रहे थे उसमें एनर्जी निकल रही थी, ये आयरन पे आके खड़े हो जाते हैं। आयरन को फ्यूज करने के लिए ये एंडोथर्मिक है, बाकी जो थे एक्सोथर्मिक थे, वो एनर्जी बाहर निकालते थे। ये एनर्जी को अपने अंदर स्टील करता है, चुराता है, जज़ब करता है। जो ही ये जज़ब करने करेगा तो आस पास एनर्जी कम होगी। जो ही एनर्जी कम होगी, ग्रेविटी एकदम पकड़ लेगी उसको। जो ही उसने एनर्जी जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि उसने एनर्जी चुरानी है, आयरन ने एनर्जी उसने चुराई, टेम्परेचर कम हुआ, ग्रेविटी बढ़ गई, ग्रेविटी ने एकदम उसको अंदर ले जाना है। अच्छा, ये ऐसे होना है कि कोर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के चौथे 25% से, इतनी तेजी से जो रोशनी की रफ्तार है उसके चौथाई से स्पीड से ये कोर जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, मतलब ग्रेविटी जो है उसको जकड़ देगी। अभी ऊपर किसी को खबर ही नहीं है, कोर के ऊपर जो बाकी जो मादा है उसको कोई खबर नहीं क्या हो रहा है। ठीक है। और ये ऐसे ही है कि जैसे कोई क्लिफ है पहाड़ की, उसके नीचे से जो है वो चट्टानें निकल रही हैं, अभी वो ऊपर चट्टान जो है वो खड़ी है। तो जब ये कोलैप्स हो जाता है तो उसका रिएक्शन अभी नहीं ऊपर से आया होता, तो फिर जो है दूसरा जो है जो मटेरियल है जो कोर से बाहर है उसको हम एनवेलप कहते हैं, वो फिर बड़ी तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, वो आएगा, वो मटेरियल जो है वो आके वो जो कोर के साथ ग्रेविटी उस पर भी अमल कर रही है, तो वो कोर को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। उसमें 3 सूरतें हो सकती हैं, यानी कि अब हमने ये तय कर दिया है कि कोर जो है उसमें आयरन के आने से जो है उसने कोर ने एनर्जी चुराई, एनर्जी कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, ग्रेविटी बढ़ गई, ग्रेविटी ने कोर को एकदम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, कोर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और वो एक हद तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक हद तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। उसमें 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 है, एक ये है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ऊपर से जो मादा जो है वो फौरन उसके ऊपर जो हैमर की तरह वो उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। अगर ऊपर जो मादा है उसकी कितनी ताकत है, वो उस कोर को कितना कंप्रेस करता है। अच्छा, अगर जो कोर है, जो मैस है स्टार का, वो थोड़ा है, तो वो कोर को बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकेगा। तो वो कंप्रेस नहीं कर सकेगा, तो जो कंप्रेस नहीं करेगा वो बड़ी तेजी से आएगा और बड़ी तेजी से वापस चला जाएगा, और वो जो कोर जो है वो ब्रस्ट हो जाएगी और वो फैल जाएगा मादा जो है। उस मादे में क्या होगा, ज्यादातर हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, नियॉन है, सिलिकॉन है, वो आसपास फैल जाएंगे, और कोर जो है वो उसमें रह जाएगी। और कोर या तो फिर वो एक व्हाइट डॉर्फ बन जाएगी अगर वो मैस थोड़ा है, या फिर वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगी अगर मैस ज्यादा है, या अगर मैस बहुत ज्यादा है, मैस का मतलब है कि वो कोर बनी हुई है और उसके ऊपर जो मटेरियल है वो बड़ी तेजी के साथ आया है, उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट इतना कर दिया कि जो सारा जो मादा है, सारा जो मटेरियल है, जो कि तकरीबन 10 और 12 किलोमीटर के रेडियस में है, स्फीयर में है, उसको इतना कंप्रेस कर दिया है कि वो एक सिंगल पॉइंट में खड़ा हो गया, एक सिंगल पॉइंट में आ गया, सिंगुलैरिटी पे आ गया, तो उसको हम कहेंगे कि ये ब्लैक होल बन गया।
اگر وہ مادہ جو ہے وہ مٹیریل جو ہے وہ کم ہے جو انویلپ میں ہے کور سے باہر وہ تھوڑا ہے تو وہ نیوٹران سٹار بنے گا. اگر اس سے بھی تھوڑا ہے تو وہ پھر وائٹ ڈراپ بنے گا. اس کا ڈپینڈ کرتا ہے جو پہلا جو سٹار جو ہے اس کا اوریجنل ماس کتنا تھا. اب ہمارا جو سورج ہے اس کے مقابلے میں اب ہم دیکھتے ہیں, ہم اب آگے سلائیڈ نمبر 3 دکھاتے ہیں کہ جو ہمارا سورج ہے اس کی کیا آگے ہونے والا ہے مستقبل میں. ہمارا جو سورج ہے وہ چونکہ ایک سٹینڈرڈ ہے اس کے بامقابلہ ہم دیکھتے ہیں تو سورج جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا. ابھی یہ 4.5 ارب سال 4.5 ملین سال گزارے ہیں تو ابھی 5,000 ملین سال اس نے گزارنے ہیں, یعنی 5 بلین ایئر. اور اس کے بعد یہ سپر جوائنٹ یہ بن جائے گا, اور اس کے بعد جب سپر جوائنٹ بنے گا تو پھر اس کی کور جو ہے وہ اس میں آئرن آ جائے گا, اور پھر اوپر سے کور سے اوپر جو میٹیریل ہے وہ اتنا کمپریس نہیں کر سکے گا. تو جب نہیں کمپریس کرے گا وہ بڑی شدت سے آئے گا, کور سے ٹکرائے گا, اسی شدت سے واپس چلا جائے گا. جب واپس چلا جائے گا تو ایکسپلوڈ ہو جائے گا سپر نووا کی طرف سے, اور پھر جو کور جو ہے وہ باقی رہ جائے گی. کور کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا, وہ کور جو ہے آہستہ آہستہ وہ ریڈیٹ کرتی کرتی ٹھنڈی ہوگی, اور پھر وائٹ ڈورف سے یہ براؤن ڈورف کی طرف چلا جائے گا, اور اس کو کئی بلین سال اور لگ سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے دیکھنا ہے کہ ہمارے یونیورس میں جو سٹار ہیں ان کے کتنی تعداد ہے اور ان کے سائز کتنے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسانوں کے سائز ہوتے ہیں. ایوریج طور پہ جو انسان ہوتے ہیں ان کی ہائٹ ایک جیسی تقریباً ہوتی ہے. بہت کم ہوتے ہیں کہ جو بہت بونے ہوں, یا بہت کم ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہوں. زیادہ تر ایوریج کی ہائٹ ہوتی ہے. تو اس حساب سے جو ہمارے یونیورس میں جو سٹارز ہیں ان کا جو چھوٹے ماس کے سٹارز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. 70% ایسے سٹارز ہیں جن کا ماس ہمارے سورج سے آدھا یا ایک کے درمیان ہے. وہ 70% ہے, یعنی کہ بہت زیادہ سٹار ایسے ہیں جو کہ بہت چھوٹے ماس کے ہیں. لیکن چھوٹے ماس کا کیا فائدہ یہ ہے کہ وہ بہت دیر تک روشنیاں دیتے ہیں. ان کا جو لائف ہے وہ کئی ارب سال ہے. اس کے بعد ایسے سٹارز ہیں جو کہ ہمارے سورج سے ایک سے لے کے 8 سورج کے ماس جتنا ماس ہے اتنا 8 گنا بڑے ہیں. ان کی جو لائف ہے وہ تقریباً 10 بلین سال کے قریب ہوتی ہے. لیکن جو ہمارے سورج سے تقریباً 10 سے 8 سے 15-20 سولر ماس تک کے ہیں وہ تقریباً 4% ہیں, اور بہت کم ایسے ہیں جو کہ سپر جائنٹ ماس کے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی آپ نے دکھایا عالم چنا صاحب ہیں, یہ پاکستان کے, اور خلیجی ہیں انڈیا کے. یہ ان کا جو ہے جو قد ہے ماشاءاللہ وہ 7 فٹ 8 انچ ہے جو کہ سپر جائنٹ ہے. لیکن ایسے لوگ سپر جائنٹ بہت نایاب ہوتے ہیں. ایسا ہی یہ ہمارا جو ہے بیٹل جوس کا ہے. یہ بیٹل جوس جو ہے یہ 15 اس کا جو میس ہے وہ ہمارے سورج سے 15 گنا زیادہ ہے. یعنی کہ یہ عالم چنا صاحب جو ہیں یہ عام آدمی سے 1.5 گنا زیادہ ہے قد کے حساب سے. اور یہ بھی ہے کہ جتنا بڑا آدمی ہوگا, لمبا آدمی ہوگا, اس کی لائف بھی بہت تھوڑی ہوگی. یہ عالم چنا صاحب کی جو عمر ہے وہ تقریباً بنتی ہے, یہ 53 کو پیدا ہوئے تھے, 98 میں یہ وفات پائے ہیں, اور یہ کوئی تقریباً بنتی ہے ان کی عمر 45 کے قریب. تو یعنی کہ جو بہت بڑا جائنٹس ہوگا, آدمی ہوگا, وہ اسٹیرائڈ پہ ہوگا. یعنی کہ اس کو انرجی دینی پڑے گی زندہ رہنے کے لیے. تو وہ اس کو بہت زیادہ فیول کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکے. تو جو کور ہے
اس میں جو بیٹل جوس ہے یہ 15 گنا زیادہ تھا. اور اس کی اب نیکسٹ آپ سلائیڈ دکھائیں. اس میں یہ ہے کہ سلائیڈ نمبر 5 جو کور ہے، اس کی جو کور ہے اس میں 2 قسم کی طاقتیں جو ہیں، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ 2 قسم کی طاقتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں. ایک جو ہے وہ طاقت ہے جو کہ جس کو پریشر ہے، وہ لارڈ کیلون اور ہولمز کی تھیوری ہے. وہ جو پریشر ہے وہ آؤٹ ورڈ ہے، اور دوسرا جو گریوٹی ہے جو وہ انورڈ ہے، اور جو درمیان میں ہے یہ کور ہے. تو یہ 2 فورسز جو ہیں یہ ایکٹ کرتی ہیں. اور یہ ہیلیم ہائیڈروجن سے ہیلیم پروڈیوس کرتی ہے، اور ہیلیم سے آگے یہ مختلف ایلیمنٹ جو ہیں وہ پروڈیوس کرتی یہ آئرن پہ آ جاتی ہیں. جب یہ بیٹل جوس یہ اپنے آئرن پہ آیا ہے، اب یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک مختلف جو ہے ٹائم پہ کن ٹائم پہ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے کہ وہ بنے ہیلیم، اور کتنا ٹائم بنے ہائیڈروجن سے ہیلیم. جیسے کہ ہمارے سورج میں ہے، ہائیڈروجن جو ہے وہ فیول ہے، اور ہیلیم جو ہے وہ پروڈکٹ ہے. اور اس کیس میں ہیلیم ایندھن کے طور پہ ہے، اور ہائیڈروجن جو ہے ایندھن ہے، اور ہیلیم جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. یہ عمل جاری رہتا ہے کئی بلین سال تک، کئی ارب سال تک. لیکن جب ہیلیم فیول بن جاتی ہے تو کاربن بنتی ہے. یہ عمل جاری رہتا ہے چند ملین سال تک. جب کاربن فیول بن جائے تو پھر نیون پروڈیوس ہوتی ہے. یہ عمل ہوتا ہے کئی ہزار سال تک. جب نیون جو ہے وہ فیول بن جائے تو سلیکان جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. یہ عمل چلتا ہے چند سالوں تک. جب سلیکان فیول بن جائے اور آئرن جو ہے وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے، یہ ہوتا ہے صرف ایک دن کے لیے. اور جب آئرن جو ہے وہ فیول بن جائے، یہ ریئیکشن ہوتا ہے چند سیکنڈ کے لیے. یعنی کہ آئرن جو ہے جب آئرن کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، جب یہ جو ہے مطلب ہے کہ ہائیڈروجن کے بعد ہیلیم کے بعد وہ کاربن، یہ مطلب ایسے ہی ہے جیسے کہ وارنٹ آ رہے ہیں، ڈیتھ وارنٹ جو ہیں وہ اسٹار کے شروع ہو چکے ہیں کہ اب تمہاری جو لائف جو ہے ختم ہونے والی ہے. یعنی کہ ہائیڈروجن جب فیول کے طور پہ ہے تو بلین ایئر، جب ہیلیم ہے ملین ایئر، جب کاربن ہے تو 1000 ایئرز، جب نیون ہے تو فیو تھاؤزنڈ ایئرز، جب وہ آ جاتا ہے نیون تو کچھ سال، اور جب سلیکان آ جاتی ہے تو کچھ دن تک یہ عمل جاری رہتا ہے. اور جو ہی یہ جب سلیکان ختم ہوئی، آئرن رہ گئی چند سیکنڈ، اور چند سیکنڈ میں یہ جو ہے سارا عمل جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ چونکہ جو بیٹل جوس تھا یہ ہمارے سورج سے 15 گنا زیادہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 15 گنا زیادہ ہونے سے اس کے پاس جو جتنا بھی تھا فیول تھا، زیادہ سورج ہے، زیادہ فیول کی ضرورت ہے، اس کی زیادہ ٹیمپریچر ہوگا، زیادہ اس کی روشنی ہوگی، زیادہ اس کی کنزمپشن ہوگی، اور اس کی جو لائف ہے اسی حساب سے بہت زیادہ کم ہوگی. اسی لیے یہ اس کی جو لائف ہے وہ 10 ملین سال میں یہ اپنی لائف جو ہے اسٹار کی لائف کو ختم کر کے یہ اب پھول چکا ہے. یہ اس کی آئرن بنا، اور آئرن کولیپس ہوئی، جو کور کولیپس ہوئی، اور وہ جو اوپر والا جو مٹیریل ہے وہ فوراً کور کی طرف آ کے پڑا،
اور کور نے اس کا جو پریشر وہ برداشت کر لیا اور یہ جو سارا مادہ جو ہے وہ باہر پھیل گیا. یہ اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کا جو ایریا ہے وہ سورج سے لے کے جوپیٹر تک یعنی 45 منٹ اگر روشنی جو ہے وہ ایک اس کے مرکز سے 45 منٹ چلتی رہے تو یہ اس کا یہ آتا ہے 45 منٹ اس طرف 45 منٹ اس طرف یعنی کہ 90 منٹ ایک سرکل سے سفیر کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک 90 منٹ چلتی رہے تو اتنا بڑا یہ ہو چکا ہے. یہ ایک سپر جائنٹ سٹار بن چکا ہے. لیکن اب اس کے پاس فیول نہیں ہے جو اندر ہے, اس کے پاس فیول نہیں ہے. جو پہلی والی ٹیمپریچر جو ہے وہ یہ ہے, اسی لیے اس کا جس کا جو ہے رنگ ہے وہ زرد پڑا ہوا ہے, اس کا رنگ تھوڑا ہے, ٹیمپریچر کم ہے اور یہ کسی وقت بھی یہ اٹھ سکتا ہے. اور یہ جب پھوٹے گا تو نمبر 6 جو سپر نووا ہے, جو سپر نووا ہوگا یہ کولیپس کر رہا ہے اور یہ پھر پھوٹے گا تو سپر نووا یہ بنے گا. یہ جو سارا مادہ جو ہے یہ باہر پھینکے گا. جب باہر پھینکے گا تو کچھ حصہ جو ہے ہمیں ویزیبل نظر آ رہا ہے, کچھ حصہ جو ہے یو وی نظر آ رہا ہے, کچھ حصہ جو ہے وہ انفراریڈ نظر آ رہا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ مختلف اور ویو جو ہیں جن میں ریڈیشن بھی ہوں گی, ایکس ریز وغیرہ بھی ہوں گی. یہ سارے ریڈیشن ملا کے یہ مادہ ہوگا اور یہ جو ہے یہ ایسے ایکسپلوڈ کرے گا. یعنی کہ اس کے ہم نے 2 چیزیں ہم نے بتائی ہیں, یا تو کور ایکسپلوڈ کرے گی اگر جو سٹار جو ہے اس کا جو میس ہے, اس کا جو میٹیریل ہے وہ سورج سے تقریباً 8 گنا کے قریب ہوگا تو جو کور ہے, کور سے اوپر والا حصہ ہے وہ ایکسپلوڈ کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کور کا ایک پریشر ہے جس کو کوانٹم ڈی جنریٹ پریشر کہتے ہیں. اس کا میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. اس کا ایک پریشر ہے یعنی کہ کور یکدم کولیپس کی ہے لیکن ابھی اوپر والے مادے کو پتہ نہیں کہ کیا اندر کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ 1 سیکنڈ میں ہی کور جو ہے کولیپس کر گئی, اس کی گریوٹی جو ہے وہ جکڑ کے وہ اس کا جو ہے والیوم کم ہو گیا اور اس کے ریئیکشن کے طور پہ جب اس کو جو باہر والا مادہ جو ہے اس کو وہ پتہ لگتا ہے, وہ ریسپونڈ کرتا ہے گریوٹی کے ذریعے, وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ بھی آ کے کور کو ہٹ کرتا ہے. جو ہٹ کرتا ہے لیکن وہ کور کو مزید کولیپس نہیں کر سکتا. جب وہ کولیپس نہیں کر سکتا تو وہ ریئیکشن کے طور پہ وہ پھر باہر نکلتا ہے. اب وہ باہر نکلتا ہے تو گریوٹی جو ہے وہ صرف اور صرف کور کو ہولڈ کیے ہوتی ہے, اس کا اثر جو ہے وہ دوسرے مٹیریل پہ نہیں ہوتا. تو جتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ سارے ٹیمپریچر سے وہ جو ہے کور سے اوپر جو مادہ ہے وہ ایکسپلوڈ کرتا ہے تو یہ سپر نووا بنتا ہے. تو کور ایکسپلوژن جو یہ ہے اس کا رزلٹ سپر نووا ہوگا جب میٹیریل جو ہے, جو سٹار کا جو مادہ ہے, جو سٹار کا جو میس ہے وہ کم ہے 10 سولر ماس سے. اگر 10 سولر ماس سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کور جکڑی ہوئی ہے اور اوپر سے جو میٹیریل جو ہے وہ بڑی تیزی سے آتا ہے, وہ کور کو مزید کمپریس کرتا ہے. جب وہ مزید کمپریس کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. گریوٹی بھی کمپریس کر رہی ہے, اوپر والا مادہ بھی کمپریس کر رہا ہے, تو وہ کمپریس کرتا ہوتا ایک سنگل پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. سنگل پوائنٹ تک کمپریس کرے گا تو وہ بلیک ہول بن جائے گا. ایک صورت میں وہ کمپریس ہو کے ایک سٹار بن جائے گا. اس میں 2 پاسبلٹی ہیں. ایک جو ہے وہ کور کتنی ہے, یا تو وہ وائٹ ڈوارف بن جائے گی اگر چھوٹا سٹار ہے تو وائٹ ڈوارف بن جائے گا, یا بڑا سٹار ہے
लेकिन वो कंप्रेस नहीं कर सकी ऊपर वाला मटेरियल, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। तो अगर ऊपर वाला जो मास है वो मजीद कंप्रेस कर सका है तो वो फिर ब्लैक होल बन जाएगा। तो 3 सिचुएशन है, एक छोटा मास है तो वो व्हाइट डॉर्फ बनेगा, अगर बड़ा स्टार है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, अगर बहुत बड़ा स्टार है तो ब्लैक होल बनेगा। लेकिन इन तीनों की सूरत में जो है वो कोलैप्स, जो ऊपर वाली सतह जो है वो कोलैप्स होती है सिवाय न्यूट्रॉन स्टार के। न्यूट्रॉन स्टार में वो जो मादा जो है वो जकड़ जाता है, जो न्यूट्रॉन जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल जो है के चक्कर में जो ऊपर वाला मादा जो है वो कंप्रेस करता है और ब्लैक होल जो है वो सारे मादे को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। लेकिन ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि ज्यादा स्टार ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे मास के हैं। इसका मतलब है कि उनमें आयरन तक काम चलता है, उसके बाद वो एक्सप्लोड करते हैं। ठीक है। आयरन तक चलता है, उसके बाद वो व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं। कुछ जो है वो ऐसे हैं, बहुत कुछ थोड़े ऐसे हैं जिनमें वो आयरन तक चलता है और वो फिर वो एक्सप्लोड करते हैं और वो फिर न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। लेकिन ये है कि जो मटेरियल जब वो एक्सप्लोड करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट पूरी कायनात में वो बिखेरते हैं। अगर वो ना बिखेरे, अगर वो एक्सप्लोड ना करे, अगर ये सुपर जायंट जो है स्टार ये एक्सप्लोड ना करे, तो ये जो एलिमेंट हैं जो कि इंसान, जो कि जिंदगी, जो कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं, वो नहीं बन सकेंगे। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि छोटे स्टार से हाइड्रोजन फैलती है, तो उनमें ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन होती है। लेकिन ये जो सुपर जायंट्स जो हैं, इनमें सारे केमिकल्स मुख्तलिफ तादाद में बने होते हैं, और ये जो जब ये फूटते हैं तो ये एलिमेंट जो हैं ये बाहर फेंकते हैं, और ये आयरन जो है उसको भी फेंक देते हैं। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि जो हम तक हमें जो ज़रूरियात हैं ये इसी अमल के नतीजे में हमें मिलती रहती है। बिल्कुल, ये इसी अमल के नतीजे में हमें जो कार्बन है वो पता नहीं किस स्टार की फूटी हुई कार्बन है, हमें जो कैल्शियम है वो किस स्टार की बनी हुई है, हमें फास्फोरस है वो कहीं से आया हुआ है, हमें जो पोटाशियम है किसी स्टार से आया है, हमें जो जरूरत के लिए एल्यूमिनियम है वो किसी स्टार से आया है। वो सुपर स्टार जो है वो फूटे हैं, वो ये, और वो जो है वो जो मादा जो है, नाइट्रोजन जो है, जो फास्फोरस है, जो कार्बन है, जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, जो जरूरी एलिमेंट्स हैं बायोलॉजिकल के लिए, वो इन स्टार की जो है फना होने से नतीजे में हमें मिलते हैं। आज से कई साल पहले फूटे थे वो हम तक पहुंचता जा रहा है इसी तरह। हाँ, पहुंचते जा रहे हैं। तो ये है कि ये हमारा जो स्टार है ये मध्यम पढ़ रहा है, और ये मध्यम पढ़ने का वजूहात जो है वो ये भी हो सकती है कि इसकी जो कोर है उसमें कुछ तब्दीली आई हो। लेकिन बाज़ साइंसदानों ने ये भी देखा कि इसकी जो रोशनी है, जो विजिबल रोशनी से जो स्पेक्ट्रम है, उसके आगे एक और टेलीस्कोप जो है वो फेंकी है। हुबल टेलीस्कोप में इंफ्रारेड देखने की भी ताकत है। जब उसकी इंफ्रारेड की भी एक फोटो ली गई तो उसमें कुछ इतनी ज़्यादा कमी नहीं देखी गई जितनी कि विजिबल लाइट में है। तो वो कुछ मतलब है कि कुछ हिस्सा जो है वो इंफ्रारेड में चला गया है, यानी कि कुछ हिस्सा अभी वो विजिबल में है, कुछ हिस्सा जो है वो इंफ्रारेड में है। ये इसी तरीके से है जैसे कि आप एक लोहे का रॉड जो है उसको कोयले में रखते हैं तो वो रेड हो जाता है, लेकिन जो गर्म है वो रेड है, जो ठंडा है वो ब्लैक है। इसका मतलब है कि जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो ठंडी है। हो सकता है कि उसमें कुछ और चीज़ें ऐसी हों
جو کہ ریڈ لائٹ کو وہ بلاک کر جو کہ اس کی لائٹ کو بلاک کر رہی ہوں. جی تو یہ اب دیکھنے کا ہے کہ واقعی وہ مدھم پڑ رہا ہے یا کوئی ایسے عوامل ہیں جو اس کی لائٹ کو وہ بلاک کر رہے ہیں. تو اس کی صورت میں یہ ہے کہ ہم نے دکھاتے ہیں یہ جو سورج ہے اس میں سن سپاٹ ہوتے ہیں. جو سن سپاٹ ہوتے ہیں وہ سورج کی نیچی والی سطح سے وہ کنویکشن ہو رہی ہوتی ہے. گرم ایئر جو ہے وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے اور اوپر جاتے جاتے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ٹھنڈی ہونے کے بعد وہ نیچے آتی ہے. ایسے وہ کنویکشن کی وجہ سے ایسے لوپ ہوتے ہیں اور لوپ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اوپر کی سطح کے اوپر ببل ہوتے ہیں. یہ جو ببل ہوتے ہیں یہ اس کو گرینولیشن کہتے ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی ہے, یہ ہے سن سپاٹ. سن سپاٹ جو ہوتے ہیں یہ میگنیٹک لائن جو ہیں وہ نکلتی ہیں اور واپس جاتی ہیں اور یہ بہت بڑی ہوتی ہیں. اس کی سائز آپ کو دکھایا گیا ہے. ایک سائز جو ہے یہ ارتھ کا ہے اور دوسرا جوپیٹر کا ہے. یعنی کہ جو سن سپاٹ ہیں یہ اتنے بڑے ہیں یہ کہ جوپیٹر کے سائز کے برابر کے ہیں. اور یہ جو ہے میگنیٹک لائن جو ہے وہ نکلتی ہیں اور میگنیٹک لائن نکل کے پھر واپس آتی ہیں. اور یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ نارمل ٹیمپریچر سے, جہاں یہ سن سپاٹ ہوتا ہے نارمل ٹیمپریچر جو 3000 کیلون ہے اس سے آدھا ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ بلیک ہونے کا مقصد یہی ہے جیسے کہ آئرن جو ہے وہ جب گرم ہوتا ہے تو سرخ ہوتا ہے, جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو بلیک ہوتا ہے. تو یہ بلیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ میگنیٹک لائن جو ہے یا تو میگنیٹک لائن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں بیٹل جوس میں یا اور کوئی ہے مسئلہ. تو اس سلسلے میں یہ جو ہے ہمارے جو سورج میں جو سن سپاٹ ہیں یہ 11 ایئر کے سائیکل میں یہ بنتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. یہ بنتے ہیں اور پھر بڑھتے جاتے ہیں, پھر 11 ایئر میں یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر گھٹ جاتے ہیں. ایسے ہی جو سن سپاٹ ہیں وہ بیٹل جوس میں بھی ہے. اب جو دوسری سلائڈ ہے یہاں جو ہے یہ جو ہے جو سن سپاٹس ہوتے ہیں سورج میں ان کی جو ہے مارفولوجی وہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے, ان کو ہم گرینولیشن کہتے ہیں. لیکن چونکہ بیٹل جوس جو ہے وہ بہت بڑا ستارہ ہے, اس میں جو میگنیٹک فورس آف لائنز جو ہیں وہ اور قسم کی ہے. اس میں جو ہے وہ بہت بڑا سٹار ہے, اس میں جو یہ گرینولیشن ہے بہت بڑی ہے. یہ بہت بڑے ایریا میں بنتی ہیں, بہت تھوڑے وقت کے لیے بنتی ہیں, لیکن اس کا کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد ایک اور بھی پاسبل سچویشن ہو سکتی ہے کہ یہ جو سٹار ہے بیٹل جوس یہ بہت بڑا ہے, اس کی گریوٹی بہت تھوڑی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں سے جو چیز اس کی سطح کو چھوڑنا چاہے اس کو بہت زیادہ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مادہ جو ہے وہ اس کی سطح سے باہر نکل رہا ہو, اس کے باہر نکلنے سے وہ ڈسٹ بن رہا ہو اور ڈسٹ جو ہے وہ روشنی کے راستے میں آ رہی ہو, اور کچھ جو مادہ جو ہے وہ ڈسٹ بن کے وہ روشنی کے راستے میں آ رہا ہو. تو یہ ہے کہ جو بیٹل جوس ہے وہ مدھم تو نہیں ہو رہا, لیکن کچھ اور عوامل جو ہے اس میں ظاہر ہو رہے ہیں جو کہ اس چیز کی علامت ہے کہ بیٹل جوس ابھی کچھ اور سال صدیاں شاید اور زندہ رہے, اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ ایک دھماکے کے ساتھ وہ پھٹ جائے اور وہ پھر ایک دھماکہ جو ہوگا سپر نووا, اس کا جو روشنی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. وہ روشنی جو ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 2 ویک تک پوری زمین میں دن کو تو سورج ہوگا, رات کو نظر آتی جائے گی جیسے کہ چوتھے کا چاند ہے. لیکن یہ چونکہ 6.5 سال نوری سال کے اوپر واقع ہے, تو ایسا مٹیریل جو کہ خطرناک ہوگا وہ آہستہ آہستہ آتے آتے بہت مدھم ہو جائے گا کیونکہ ریز ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ کچھ مٹیریل جو ہے وہ پوری آس پاس علاقے میں وہ پھیل جائے گا. تو یہ ہے کہ یہ جو سپر جائنٹ ستارے ہیں یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کہ مختلف ایلیمنٹ جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہ ایلیمنٹ پروڈیوس کرنے کے بعد وہ سپر نووا کے ساتھ وہ پھینکتے ہیں اور پوری کائنات میں پھیلاتے ہیں. ان کے پھیلانے کی وجہ سے
جو زندگی کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ میسر ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ایک ایسی لیبارٹری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ ضروری جو چیزیں ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ ضروری چیزیں میں یہ جیسے ہم نے بیان کیا ہے کہ کور یہ ایک 7 لیئر میں 7 سٹیپ میں یہ ہوتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 1 جو ہے وہ کور جو ہے ہیلیم، ہائیڈروجن سے ہیلیم پروڈیوس کرتی ہے، اور سٹیپ نمبر 2 جو ہے ہیلیم جو ہے وہ کاربن میں پروڈیوس ہوتی ہے۔ سٹیپ نمبر 3 جو ہے وہ کاربن جو ہے وہ نیون میں کنورٹ ہوتی ہے۔ سٹیپ نمبر 4 میں جو ہے نیون جو ہے وہ نیون جو ہے وہ آکسیجن میں پروڈیوس ہوتی ہے۔ سٹیپ نمبر 6 جو ہے وہ سلیکان جو ہے وہ اس میں سلیکان جو ہے سلیکان پروڈیوس ہوتا ہے، اور سٹیپ نمبر 7 جو ہے وہ آئرن ہے۔ تو نمبر 1 ہائیڈروجن، نمبر 2 ہیلیم، نمبر 3 کاربن، نمبر 4 جو ہے وہ نیون، نمبر 5 جو ہے آکسیجن، نمبر 6 جو ہے سلیکان، نمبر 7 جو ہے وہ آئرن۔ یہ 7 سٹیپس میں جو ہے یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے، اور جو ہے یہ جو ایلیمنٹ اور تھوڑے سے درمیان میں اور ایلیمنٹ یہ پروڈیوس ہوتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سپر نووا کے ساتھ اور ایلیمنٹ بعد میں پروڈیوس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سپر جائنٹ سٹار ہیں یہ ایک ایسی کیمیکل بھٹیاں ہیں، یہ کیمیکل لیبارٹری ہیں جو کہ زندگی کے لیے جو ضروری انگریڈینٹ ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، جو کہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اب ہماری زندگی میں جو بھی مادے آئے ہوئے ہیں، ہم ایک مجموعہ ہیں کائنات میں جو سپر نووا کے جو پھوٹنے والے ایلیمنٹس سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ستارے ہیں یہ ہماری زندگی کی مشینری کے جز بنانے کے لیے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ باقی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کی، یہ اللہ تعالیٰ کا کاروبار ہے، نظام ہے۔ تو یہ ہے بیٹل جوس۔ بہت شکریہ سر، بڑا مزہ آیا آج تو مجھے خاص طور پہ کہ یہ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے دیکھیں کتنے اربوں سال پہلے یہ سسٹم چلا دیا کہ جو آج ہمیں ضرورت ہے جن چیزوں کی وہ ہمیں ملتی رہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح خدا تعالیٰ ان کے لیے ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمارے لیے خدا تعالیٰ نے یہ کچھ پیدا کیا۔ تو واقعتاً یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں اور ہمیں سمجھنے کی توفیق ملے۔ جزاکم اللہ سر، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کرام اگلے پروگرام میں پھر ہم حاضر ہوں گے کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ یہاں آپ سے اجازت لیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا آئی فوکس ہمارے اس چینل پر رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔